जो मैं अहम बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है टाइटल डीड के बारे में मालूमात। जो प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ पर आता है, जिसने घर लेना है या यहाँ पर रहना है या जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये टाइटल डीड का कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है और उसको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर टाइटल डीड या टापू उसे किस तरह का मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अहम टॉपिक है मेरे पास और ये टॉपिक जो है वो एक अफसोसनाक वाक़ई यहाँ इस्तांबुल में उसके बाद मैंने चूज़ किया और मैंने सोचा है कि इस तरह के वाक़यात को अवॉइड करने के लिए और लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए वो जो चीज़ें जो मेरे मुशाहिदे में या जो मेरे तजर्बे में आ रही हैं या यहाँ पर जो हो रहा है उसके बारे में अगर वो इम्पोर्टेंट है तो मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोग इस तरह के वाक़यात से बच सकें और आपका कीमती सरमाया और आपकी जो ज़हनी अज़ियत है उससे आप बच सकें। एक अजीब वाक़या हुआ जिससे मुझे भी एक नया टॉपिक मिला और आज जो अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जो टापू है टाइटल डीड। टर्की में टाइटल डीड के बारे में नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि ये टाइटल डीड बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में या जैसे दूसरे मुल्कों में है मलकियती दस्तावेज़ात जैसे होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप जिक्र करें तो वो रजिस्ट्री इंतकाल उसे कहा जाता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र का आपके नाम पर टाइटल डीड होने का अलग तरीका है और यहाँ टर्की में जो तरीक़ाकार है वो टाइटल डीड है जिसे ये टापू कहते हैं। अब टापू जो है वो नॉर्मल तो आम आदमी यही समझता है कि टापू जो है वो एक ही तरह का जो दस्तावेज़ है जो कि इस्तेमाल होती है आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र होने में। लेकिन एक नया मुशाहिदा, एक नई चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी यहाँ एक अंदोनाक वाक़या हुआ है। एक इंडिया से आए हुए एक इंतहाई मतलब मुतवस्सित तबके से एक शख्स इंडिया से शिफ्ट हुआ इस्तांबुल तुर्की में और वो इसलिए शिफ्ट हुआ कि टर्की जो है वो एक इस्लामी मुल्क है और उसमें एक मुसलमान होने के नाते उससे बेहतर सलूक होगा। अब उसकी बैक पर क्या स्टोरी है वो एक और बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी है, लेकिन वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके गोशगुजार करूं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम कंट्री में जो वो होप लेके वो उम्मीद लेके वो यहाँ मुसलमानों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लेके पहुँचा था, उसके साथ यहाँ इस्तांबुल में भी वही हुआ जो उसके साथ इंडिया में होता था। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक टर्किश ने और दो हमारे पाकिस्तानियों ने वो उसके हत्थे चढ़ गए। वो साहब जो इंडिया से आए थे उन्होंने बेदर्दी के साथ सिर्फ टापू में नहीं, राइट फ्रॉम द टोकन मनी टू द टापू, उन्होंने उसे हर जगह उसको नुकसान पहुंचाया और अपने फ़ायदे के लिए अपनी जेबें भरी। अब ये सारी स्टोरी भी मैं आपसे शेयर करूंगा और उस शख्स की जो मुतासरा शख्स है उसकी मौजूदगी में शेयर करूंगा। लेकिन आज जो मैं अहम बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो है टाइटल डीड के बारे में मालूमात। टाइटल डीड बेसिकली दो तरह की टाइटल डीड है यहाँ पर और दोनों टाइटल डीड की सब क्लासेस हैं और उनकी फर्दर दो दो कैटेगरी हैं। अब ये चार किस्म की टाइटल डीड यहाँ बनती हैं और उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ पर आता है, जिसने घर लेना है या यहाँ पर रहना है या जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये टाइटल डीड का कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है और उसको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर टाइटल डीड या टापू उसे किस तरह का मिलना चाहिए। अब जो दो बड़ी कैटेगरी हैं टाइटल डीड की टापू की वो है ब्लू और रेड और इन दोनों कैटेगरी की फर्दर दो कैटेगरी हैं और उनके बारे में मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं ताकि आपको कम से कम प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको किस तरह का टापू रिक्वायर्ड है और कौन सा टापू आपको मिलना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लू टापू की। ब्लू टापू में दो कैटेगरी जो हैं वो ज़मीन की, एक तो ये कि ब्लू टापू उसको मिलता है जो सिर्फ लैंड
پرچیز کرتا ہے، یعنی سمپل لینڈ کا یہ ٹاپو ہے، اس پہ اس کیٹیگری میں اس پہ کوئی بلڈنگ یا کوئی گھر یا کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ لینڈ کا ٹاپو ہے۔ اور بلو ٹاپو میں دوسری جو سیم بلو ٹاپو میں کیٹیگری ہے، وہ کیٹیگری ہے ایسا اپارٹمنٹ یا ایسا کمپاؤنڈ جس میں 2 4 6 8 10 یا 20 یا جتنے بھی گھر وہ تعمیر شدہ ہوں، اور ان گھروں کا بائفرکیشن یعنی ملکیت کی بائفرکیشن نہ ہوئی ہو۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو مالک ہے زمین کا، وہ ایک اپارٹمنٹ یا ایک پارسل یا ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا لیتا ہے، لیکن وہ حکومت کو ٹیکسز پے نہیں کرتا، اور جو ٹیکسز ہوتے ہیں جو بائفرکیٹ کرتے ہیں، فرض کریں اس نے 10 گھر بنا دیے، 10 منزلہ اس نے سٹوری یا 4 منزلہ سٹوری بنائی، اس میں اس نے 20 گھر یا 10 گھر بنا دیے۔ اب بیسیکلی ہوتا یہ ہے نارملی کہ 10 گھر اگر بنے تو وہ شخص سرکار کے پاس جائے، مالک جو ہے، جو لینڈ آنر ہے، وہ جا کے 10 گھروں کی بائفرکیشن کروائے کہ اس زمین پر میں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے اور اس کے میں نے یہ 10 پورشن کر دیے، یعنی اس لینڈ اور اس بلڈنگ کے 10 پورشن کروائے، اور فی پورشن ٹاپو الگ سے اس کی ملکیت ہو۔ جبکہ اگر وہ یہ نہیں کروائے گا، بلو ٹاپو کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اگر وہ نہیں کرواتا، اس کے پورشن نہیں کرواتا 10 گھروں کے علیحدہ علیحدہ ملکیت کے، تو وہ بلو ٹاپو ایشو ہوگا۔ اور جو بلو ٹاپو ایشو ہوگا، اس ٹاپو میں مشترکہ کھاتا جسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں، یا کامن پراپرٹی جو ہے 10 لوگوں کی ہوگی، 10 گھر اگر وہاں آباد ہیں تو 10 گھروں کی وہ ملکیت، وہ گھر اور وہ زمین، وہ مشترکہ کھاتا ہوگی۔ بلو ٹاپو کا مطلب یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کی نشاندہی نہیں ہے، یعنی 10 گھر کے 10 گھر کوئی بھی گھر کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ مشترکہ کھاتا ہے۔ وہ آپ اس کارنر پر ہیں، ایک شخص اس کارنر پر ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ارتھکویک آتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے یا بلڈنگ اولڈ ہونے کی وجہ سے حکومت اس کو گرا کے نئی بلڈنگ تعمیر کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اگر لوکیشن، آپ کی سائٹ، آپ کا ویو بہت اچھا تھا، آپ کی قیمت زیادہ تھی آپ کی سائٹ کی، جب یہ مشترکہ کھاتا ہوگا، بلو ٹائٹل ڈیڈ ہوگی اس کی، بلو ٹاپو ہوگا، تو آپ اس کی نشاندہی نہیں لے سکیں گے۔ سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، سینٹر والے کو بھی، لیفٹ والے کو بھی، رائٹ والے کو بھی۔ اور ایک یہ نقصان اس کا بلو ٹاپو کا۔ دوسرا بلو ٹاپو کا نقصان یہ ہے کہ آپ اس پہ مارٹگیج نہیں کروا سکتے، آپ اس پہ کوئی لون نہیں لے سکتے، کیونکہ لون لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کی باقاعدہ اس گھر کی نشاندہی ہو، اور اس نشاندہی پر وہ آپ کی اس پراپرٹی کو لون دینے سے پہلے ہر بینک اس پر نوٹ اندراج کرواتا ہے کہ یہ پراپرٹی سیل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس پراپرٹی پر لون ہے، یہ مارٹگیج ہے پراپرٹی۔ جب مشترکہ کھاتا ہوگا، بلو ٹاپو ہوگا، تو آپ کون سے گھر کو مارٹگیج کروائیں گے 10 گھروں میں سے؟ وہ آپ کے گھر کی تو بائفرکیشن ہی نہیں ہوئی، اس کا پورشن علیحدہ نہیں ہوا، تو اس لینڈ میں سے، مشترکہ کھاتے میں سے اس کی آپ مارٹگیج نہیں کروا سکتے اس گھر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری آپ کی آپشن زندگی میں یہ ختم ہو گئی کہ آپ اس پر لون نہیں لے سکتے، آپ اسے مارٹگیج نہیں کروا سکتے۔ تیسری جو سب سے اہم انویسٹمنٹ کی وجہ ہے، وہ انویسٹمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں۔ اب سٹیزن شپ کے لیے بھی آپ کو، جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ محکمے میں جا کے یہ اپنے ٹاپو پر بھی اور کمپیوٹر میں بھی اندراج کروانا پڑتا ہے کہ آپ یہ پراپرٹی 3 سال کے لیے سیل نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کا بلو ٹاپو ہے تو آپ کون سا گھر بھائی بلاک کروائیں گے اپنے 3 سال کے لیے؟ آپ کے تو 10 گھر مشترکہ ہیں اس کمپاؤنڈ میں، اور اگر آپ کے 10 گھر مشترکہ ہیں تو حکومت کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے پاس کون سا اپارٹمنٹ ہے، اور وہ کس کو 3 سال کے لیے فکس کرے کہ یہ سیل آؤٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس پر سٹیزن شپ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ 3 سال کے لیے فکس نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں ریڈ ٹاپو کی طرف۔ ریڈ ٹاپو میں 2 کلاسز ہیں اس کی، جیسے کہ بلو ٹاپو میں تھی۔ ایک ہے کاٹ ارتفاقی،
اور ایک ہے کارٹ ملکیتی۔ اب جو پہلی اس کی کیٹیگری ہے وہ کارٹ ارتفاقی ہے، اور اس میں آپ کو یقیناً آپ کو یہ ٹاپو ملیں گے، موسٹلی ملیں گے، کیونکہ یہاں پر حکومت کا جو اصول ہے، کوئی پروجیکٹ شروع کرتا ہے، پرائیویٹ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو، تو اس کو حکومت ایک لمٹ دیتی ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو اتنے عرصے میں مکمل کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ تمام پروجیکٹ جو خاص طور پر پراپرٹی میں بہت زیادہ سٹیزن شپ کے لیے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا، کینیڈا، میڈل ایسٹ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہر طرف سے سٹیزن شپ کے لیے ٹرکی لوگ آ رہے ہیں، تو حکومت نے ایک فیسلٹی دی ہے پروجیکٹ والوں کو کہ جب وہ پروجیکٹ کا آغاز کریں گے تو ان کو وہ ٹاپو ان کا آن کر دیں گے، یعنی وہ ان کا ٹاپو تو اویلیبل ہوگا ریڈ کلر میں، لیکن وہ کارٹ ارتفاقی ہوگا، اور وہ کارٹ ارتفاقی تب تک رہے گا جب تک وہ پروجیکٹ فائنل نہیں ہو جاتا، یعنی وہ پایا تکمیل پر 100% نہیں پہنچ جاتا، آپ کا ٹاپو کارٹ ارتفاقی رہے گا۔ اس ٹاپو میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ اس کی آپ کی بائیفرکیشن بھی ہوئی آپ کے پورشن کو بھی نومینیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ جب آپ ٹاپو لیتے ہو، لائک یہ جو میرا گھر جو میں نے دکھایا ہے، یہ بھی کارٹ ارتفاقی ہے، لیکن یہ تب تک رہے گی، حالانکہ یہ آلموسٹ 90% پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں مجھے ٹاپو بھی ملا ریڈ کلر کا، اور اس پر میں نے سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کیا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ جب یہ پروجیکٹ مکمل کر کے یہ فائنل سرکار کو بتا دیں گے کہ ہم نے پورا پروجیکٹ مکمل کر لیا، اور ہم نے آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہم نے شروع میں آپ سے پرمیشن لی تھی، جو یہاں مطلب کالج بنانا ہے، روڈز بنانی ہیں، سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہے، الیکٹریسٹی، گیس، واٹر ہیٹنگ، اور جتنا بھی جو انہوں نے پروجیکٹ کا پرپوزل دیا تھا سرکار کو، سرکاری اہلکار آ کے اس کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی سب کو کنسٹرکشن بھی قوانین کے ارتھ کوئک میتھڈ کے عین مطابق ہوئی ہے، اور سالڈ کنسٹرکشن ہے، سیکیورٹی کے انتظامات انہوں نے جو کہا تھا ویسے ہیں، مکمل ہو گیا ہے، جو سوشل فیسلٹی دینی ہے وہ بھی موجود ہیں، یعنی جو انہوں نے لکھ کے دیا ہوگا پروجیکٹ والوں نے، جیسا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنی زیادہ فیسلٹی ہوگی۔ اس کی کمپلیشن کے بعد سرکار انہیں الاؤ کرے گی کہ وہ کارٹ ملکیتی پر چلے جائیں، تو پھر یہی ٹاپو ریڈ کلر کا جب ہم لے کے جائیں گے تو یہ کارٹ ملکیتی پر شفٹ ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ریڈ کلر کا ٹاپو کارٹ ارتفاقی ہو یا کارٹ ملکیتی ہو، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انڈر پروسیس پروجیکٹ جو ہے وہ جو کارٹ ارتفاقی ٹاپو کرواتا ہے ریڈ کلر کا، اور جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروجیکٹ اور بالکل اس کو گورنمنٹ اپروو کر دیتی ہے تو کارٹ ملکیتی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس واقعے کے بعد میں نے جو یہ دیکھا اس بیچارے غریب مظلوم آدمی کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، اس کی بھی میں پوری تفصیلات دوں گا آپ کو۔ اس شخص کے ساتھ اس کی رودات جو ہے وہ آپ کو اس کی زبانی سنواؤں گا، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لائک لوگ صرف سٹیزن شپ کے لیے نہیں آتے، لوگ یہاں آتے ہیں کچھ ایک چھوٹا سا یا بڑا اپارٹمنٹ لے کے چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی آتے ہیں، سٹیزن شپ کے لیے بھی آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو بیچارے جیسے انڈیا سے یا ایسے ملکوں سے، میانمار سے یا ایسی جگہوں سے گھبرائے ہوئے، یا سیریا سے یا اس طرح کے شہرت زدہ علاقوں سے آتے ہیں، تو ان کے لیے وہ چھوٹا سا گھر لے کے یہاں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی میں کچھ تفصیلات اپنی ویڈیوز میں دوں گا تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے، ان کو معلومات اور اویئرنیس ہو سکے کہ وہ یہاں فراڈ سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 سیگمنٹیشن میں آئندہ ویڈیو علیحدہ علیحدہ بناؤں گا ان تینوں کیٹیگری کے لیے، اور میں کوشش کروں گا کہ میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں لوگوں کو انفارمیشن اور اویئرنیس دوں تاکہ یہاں فراڈ کی شرح کم ہو سکے اور ہم اپنے حصے کا جو فرض ہے وہ نبھاتے چلے جائیں۔ بہت شکریہ۔